ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਗਰੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਆ ਆ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਤਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। नशे की बीमारी में जो हम रोगी हो जाना, जो को डिपेंडेंट हो जाना, जो फैमिलीज़ के अंदर देखने को मिलता है, पेरेंट्स के अंदर, सिबलिंग्स के अंदर, बच्चों के अंदर, इवन समटाइम्स फ्रेंड्स के अंदर, कि वो किस तरह पेशेंट के साथ हम रोगी हो जाते हैं, उनकी आदत के साथ, उनके बिहेवियर के साथ अटैच हो जाते हैं। उनका इमोशंस, जो पेशेंट का इमोशन है, वही इमोशन उनके पास रहेगा। देखें, जिस तरह नशे की बीमारी को हम बीमारी डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले तो वो कोई एक आदत नहीं है, कोई इल्लत नहीं है, वो एक बीमारी है। उस बीमारी के कुछ कंपोनेंट हैं, और जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो रोगीपन है या कोडिपेंडेंसी है। मैं सबसे पहले डॉक्टर सदाकत का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने आप को इस बीमारी को समझ सकूं, क्योंकि जो बीमारी को डिपेंडेंसी की बीमारी है, इसका कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है, और अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो उसको भी नहीं पता चलेगा और आपको भी नहीं पता चलेगा। कोडिपेंडेंसी मैं समझता हूँ उसका एक इफ़ेक्टिव तो ये हल है कि अगर आपका मरीज़ है, वो इलाज से वापस आया और आपने वो जो एक था हेलून अभी भी कायम है, तो कोडिपेंडेंसी ने फिर कहीं नहीं जाना। ठीक है, ये एक काम बहुत ही मुश्किल है कि आप लोगों को बता दें कि मैं एडिक्ट हूँ, या आपके ख़ानदान वाले बताएं। तो आप इंटरनेट पे जाएं, आप चैट जीपीटी पे जाएं, वो आपको बड़े अच्छे बताता है वेज़ कि इस तरह से आपने करना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट के ज़ेली प्रोग्राम इट टेक्स अ फैमिली। मेरा नाम डॉक्टर अहमद कादरी है। आज के दिन जो हम बात करने जा रहे हैं, एक बहुत ही नहायत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, अहम टॉपिक है, जिसके मुतल्लिक कहा जाता है कि अगर इस टॉपिक को समझ लिया जाए तो ये पेशेंट को सेव कर सकता है या पेशेंट को ख़राबी की तरफ लेके जा सकता है, मतलब कि रिलैप्स का बायस बन सकता है। हम बात करने जा रहे हैं आज नशे की बीमारी में जो हम रोगी हो जाना, जो को डिपेंडेंट हो जाना, जो फैमिलीज़ के अंदर देखने को मिलता है, पेरेंट्स के अंदर, सिबलिंग्स के अंदर, बच्चों के अंदर, इवन समटाइम्स फ्रेंड्स के अंदर, कि वो किस तरह पेशेंट के साथ हम रोगी हो जाते हैं, उनकी आदत के साथ, उनके बिहेवियर के साथ अटैच हो जाते हैं। उनका इमोशंस, जो पेशेंट का इमोशन है,
وہی ایموشن ان کے پاس رہے گا. لائک کہ اگر پیشنٹ سوتا ہے تو تبھی وہ سو پائیں گے, اگر پیشنٹ کھانا کھاتا ہے تو تبھی وہ کھانا کھا پائیں گے. یہ ساری جو کیفیات ہیں یہ ہم روگی ہونا کہلاتی ہیں. ان کے متعلق آج کے دن ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ کیا کس طرح یہ ہم روگی ہو جانا, یہ کو ڈپینڈنٹ ہو جانا آہستہ آہستہ نشے کی بیماری کی جو فیملی ہے, جو خاندان ہے, اس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں جب کسی بھی پیشنٹ کو کوئی فیملی لے کے آتی ہے تو کسی ایک جو شخص کے ساتھ جو آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ ہے اس کو لے کے آتی ہے, اس کا علاج کروانے کے لیے لے کے آتی ہے. لیکن جو نشے کی بیماری ہے یہ ایسی بیماری ہے کہ آہستہ آہستہ تمام فیملی ممبرس کے اندر کچھ نہ کچھ اثرات چھوڑ جاتی ہے. جیسے کہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ خاندان کے جو لہجے ہیں, جو رویے ہیں, جو نیندیں ہیں, تمام خراب ہونے کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, اور ایک اہم نقطہ کہ اب اس کا نجات کیسے لے کے آنی ہے, کیسے اس کو مینیج کرنا ہے. یہ کو ڈیپینڈنٹ بیہیویئر, یہ کو ڈیپینڈنسی, اس کو اب مینیج کیسے کرنا ہے, اس میں سے نکلنا کیسے ہے, یہ ساری باتیں آج کے دن ہم کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے دن جو ڈاکٹر پروفیسر حماد رانا صاحب. حماد رانا صاحب پروفیسر آف سرجری ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسے والد صاحب ہیں جنہوں نے یہ نشے کی بیماری کو سہا بھی ہے, مینیج بھی کیا ہے اور ریکوری کے اندر بھی پہنچایا ہے. تو ویلکم ٹو دا شو سر. اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر فوزیہ رانا, پروفیسر آف آنکولوجی, میم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آج کے دن جو دلی کیفیت ہے جو پیرنٹس کی ہوتی ہے ہم روگی پن کے اندر بیسکلی, کہ کس طرح وہ اپنے پیارے کے ساتھ, اپنے بیٹے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور کس طرح ان کی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ علاج کے بجائے نشے کی بیماری کو سپورٹ کرنے میں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ کو بھی ویلکم مس. تھینک یو سو مچ. اینڈ تھرڈ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ریکورنگ ایڈکٹ خواجہ عبدالحق صاحب. 3 ایئرس ریکوری کے اندر جو اپنے کہتے ہیں کہ میں نے علاج سے جڑ کے اپنی ریکوری حاصل کی. آج ایک پیشنٹ کی سائڈ سے جو کیفیت ہوتی ہے, جو ان کی فیملی کی طرف سے جو کو ڈپینڈنسی ہے, جو ان کی علاج کو محتاج بنا رہی ہوتی ہے, ان کے علاج کے اندر رکاوٹیں ڈال رہی ہوتی ہے, یہ پرسپیکٹیو کے ساتھ آج ہمیں گائیڈ کریں گے, ہمیں انپٹ دیں گے اپنا. ویلکم ٹو دی شو سر. بہت شکریہ. سو وداؤٹ فردر ڈیو ہم آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سوال سے ہی کہ یہ ہم روگی ہو جانا, یہ کو ڈیپینڈنٹ ہو جانا, یہ ہے کیا اصل میں؟ اس کے متعلق ہم کیسے آسان الفاظوں میں ان فیملیز کو گائیڈ کر سکتے ہیں جو ابھی نشے کی بیماری میں ابھی آئی ہیں, نشے کی بیماری میں ابھی انہیں اندازہ ہوا ہے کہ ان کا کوئی لوڈ ون کسی نشاور چیز کا استعمال کرتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی عادت نہیں ہے, یہ کوئی علت نہیں ہے, یہ بلکہ ایک بیماری ہے, مطلب کہ دس از اے پراپر ڈیزیز جس کو ایک مینجمنٹ کی ضرورت ہے. تو سر میں آپ سے آغاز کروں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں ریگارڈنگ کہ واٹ از ایکچولی کو ڈپینڈنسی. ایکچولی دیکھیں, جس طرح نشے کی بیماری کو ہم بیماری ڈکلیئر کرتے ہیں, سب سے پہلے تو وہ کوئی ایک عادت نہیں ہے, کوئی علت نہیں ہے, وہ ایک بیماری ہے. اس بیماری کے کچھ کمپوننٹ ہیں اور جو سب سے بڑا کمپوننٹ ہے وہ روگی پن ہے یا کو ڈیپینڈنسی ہے. ایکچولی جب بھی ایک نشے کا مریض جو ہے وہ کسی بھی علاج گاہ میں آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے ایک بات بتائی جاتی ہے کہ ایک تو کہ وہ بیمار ہے, دوسرا پھر اس کی فیملی کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ نہ صرف وہ بیمار ہے بلکہ اس بیماری نے آپ کے گھر کے ماحول کو بھی بیمار کر دیا اور آپ خود بھی بیمار ہیں. اب یہ بات جو ہے سمجھنا اور یہ اس کو جاننا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. بالکل. تو پہلے مرحلے میں جب ہم بیماری کا ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ بیماری ہے, تو دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ صرف ہمارا لوڈ ون بیمار نہیں ہے, ہم خود بھی بیمار ہیں. اور اس سائیکل کو کبھی بھی بریک نہیں کیا جا سکے گا اگر ہم اس چیز کو انٹرنلائز نہ کریں. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ کہ جب ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے
کہ آپ بیماری کے ساتھ رہ کے خود بھی بیمار ہوئے ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا. ایکچولی یہ کوئی شیم والی بات نہیں ہے, یہ اس بیماری کا پیٹرن ہے, یہ ہمیں جاننا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے معاشرے میں عام غلط و لام ہے کہ ایک بیمار کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. تو ویسے بھی جب ہم اپنے بچے کو بیمار سمجھتے ہیں تو ہمارے میں بھی شیم آتی ہے, اور پھر ہم ریپیٹڈلی ایک رویہ دیکھتے ہیں. ریپیٹڈلی رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, غلط بیانی کرتا ہے, وہ وعدے کرتا ہے پورے نہیں کرتا, وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے, اور وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اس کی نشے کی بیماری جو ہے وہ سائڈ پہ ہو رہا ہے, اس پہ سے لوگوں کا دھیان, جو وہ کام کر رہا ہے اسے دھیان ہٹ جائے. تو جب آپ یہ توجہ دلاتے ہیں, یہ جب مسلسل رویہ چلتا رہتا ہے تو آپ میں ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے, آپ ڈر جاتے ہیں. ڈر جب جاتے ہیں آپ, تو جب بھی ہمارے میں ڈر کا عنصر ہوتا ہے تو ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو ہم لگتا ہے جس طرح ہم اس ڈر کی حفاظت کر رہے ہیں, ہم اپنے بچے کی حفاظت کر رہے ہیں. بچہ ہمارے لیے ڈر بن جاتا ہے نا, ہم بچے کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک بیمار کی نظروں سے نہیں دیکھتے. تو ہم اس کو جب یہ بتاتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کر دیں, تو ہم خوف زدہ, ہم بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ محبت سے آپریٹ کریں, ہم فیئر سے آپریٹ کرتے ہیں. میں ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں جب آیا ولنگ ویز میں اپنے ٹریٹمنٹ میں, پہلے 12 سال میرا ایک ریلیپس ہوا بیچ میں, لیکن مجھے یہ سمجھتے کہ یہ بیماری ہے, یہ آپ نہیں ہے, اٹ از اے ڈیزیز, مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی. دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچے کو اور بیماری کو علیحدہ علیحدہ دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور جیسے ہی ہم یہ دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں نا, ہمارا روگی پن بھی کم ہو جاتا ہے. تو خیر ہم خوف کرتے ہیں, خوف کا جو سب سے بڑا, پھر ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ظاہر ہے خوف سے بیماری تو کنٹرول نہیں ہوتی, پھر ہمارے میں ہوتی ہے مایوسی پیدا, اور ہم مایوس ہوتے ہیں تو پھر یا تو ہم بہت سخت ہو جاتے ہیں, یا ہم ٹوٹ جاتے ہیں, یا ہم خاموش ہو جاتے ہیں. جب ہم سخت ہوتے ہیں تو پھر ہمارا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے, ہم طنز کرتے ہیں, تانے دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں. اور جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر ٹوٹنے پہ ہمارے آنسو نکل آتے ہیں, ہم روتے ہیں, ہم فریاد کرتے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو بہت برا سمجھتے ہیں. اب اگر ہم نہ خاموش ہوتے ہیں, نہ ٹوٹتے ہیں, یا سخت نہیں ہوتے, خاموش جب ہوتے ہیں تو ایکچولی ہم وہ چیزیں دبا رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے اندر ہی اندر لاوا پک رہا ہوتا ہے, اور وہ ایک دن جو ہے وہ پھٹ پڑتا ہے. پھر جب یہ مایوسی تینوں چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس قابل ہی نہیں, ہم ساری ذمہ داریاں اس پہ لے لیں. اور جب ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں تو ظاہر ہے ہم اس چیز کے نہیں بنے, تو ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ناکام انسان ہیں. تو ایکچولی ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم ناکام نہیں ہیں, ہم تھکے ہوئے ہیں. تو جب یہ انٹرنلائز ہوتا ہے تو پھر ہمارے میں کچھ نہ کچھ انرجی پیدا ہوتی ہے. تو پھر جب ہم کسی کی ذمہ داری لیں گے تو پھر ظاہر تھکاوٹ ہوگی, اور پھر ہم میں شیم آتی ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. یہ سب گھر کے اندر, گھر کے اندر تو ہم جو ہے وہ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, عجیب قسم کی چیزیں چاہ رہی ہوتی ہیں, لیکن باہر ہم سب کو کہتے ہیں سب اچھا ہے, وہ ببل بن جاتا ہے نا, ببل بن جاتا ہے. اور وہ یہ بیماری چاہتی ہے ایکچولی کہ باہر نہ پتہ چلے. تو پھر جب یہ دوغلی زندگی گزارتے ہیں تو انسان دوغلی زندگی کے لیے بنا نہیں ہے. ہم 100 طرح کے جھوٹ بولتے ہیں, 100 طرح کے کمپرومائز کرتے ہیں, اس کے حصے کے کام کر رہے ہوتے ہیں, تھکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے, ہمارا لہجہ جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے, پھر ہم پھٹ پڑتے ہیں, اور پھر ایک تصادم ہوتا ہے, اور یہاں سے روگی پن جو ہے وہ اپنے پورے جو ہے نا
توانائیوں کے ساتھ عیاں ہو جاتا ہے. سو یہ ایک وشیس سرکل ہے جو چلتا رہتا ہے کہ ہم خوف میں جاتے ہیں, کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, ذمہ داریاں لینا شروع کر دیتے ہیں, دوغلی زندگی گزارتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم پھٹ پڑتے ہیں اور بلاسٹ ہو جاتا ہے. اور پھر جب یہ بلاسٹ ہوتا ہے تو ایکچولی یہ بیماری کو جو ہے نا وہ تقویت دیتا ہے. پھر بیماری کہتی ہے کہ تیری رج کی ہوگی بیس. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ بلاسٹ انسائڈ دا ببل وہ بہت ہی ہولناک قسم کا ہوتا ہے. یا تو بلاسٹ ہو اور ساری دنیا کو پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, وسل بلوئنگ ہوگی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس سرکل سے نکل آتے ہیں. جو چیز آپ چھپا رہے تھے, جس کے اوپر آپ چھپانے کے عمل کے لیے آپ ساری اپنی توانائی کہ کسی کو نہ پتہ چل جائے. بچہ جو ہے وہ اوپر بیٹھا سو رہا نشہ کر رہا ہوتا ہے, اور نیچے مہمان آتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں نہیں وہ ساری رات عبادت کرتا رہا ہے, اس وجہ سے اس وقت سویا ہوا ہے. اور میں ایز این ایڈکٹ میں آپ کو بات بتاؤں, جب آپ کو بتایا جاتا ہے نا اگلی صبح کہ آپ کو اس طرح سے کیا گیا تھا کور, تو وہ اس پیشنٹ کو مزید شیم میں لے جاتا ہے, کیونکہ ہر کوئی سمجھ رہا ہوتا ہے اٹ از اے کریکٹر ڈیفیکٹ ناٹ اے ڈیزیز. تو ایکچولی وہ ایک جی بھی رہتا ہے, اور دوسرا اس کو یہ پیغام ملتا ہے کہ دیر آر پیپل ہو کین پروٹیکٹ می, آئی کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ. سو یہ جب ہوتا ہے تو آپ بتائیں بیماری کو تو چاہیے ہی ہے رویہ, بالکل چاہیے. اور پھر جب ہم آگے جب بات کریں گے کہ ہم اس وشیس سرکل سے نکلیں کیسے, تو یہ سارا وشیس سرکل جو ہے یہ ہمیں اس نہج پہ لے جاتا ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا ہم نے کیا کرنا, اور ہم بیچارے بن جاتے ہیں. تو اس معاشرے میں بیچارے کی کوئی عزت نہیں ہے. اور یہ بیماری بھی ایسی ہے کہ بیچارے پن کو تو بہت اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. اور ہم یہ سارا کام, کتنی مزے کی بات ہے کہ ہم یہ سارا کام بڑی نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے بچے کی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ایکچولی ہم محبت میں اپنے بچے کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور بیماری کو ہوا دے رہے ہیں. اس لیے میں سب سے پہلے ڈاکٹر صداقت کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, جنہوں نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی کہ میں اپنے آپ کو اس بیماری کو سمجھ سکوں. کیونکہ جو بیماری کو ڈپینڈنسی کی بیماری ہے, اس کا کوئی سائنس اینڈ سمٹمز نہیں ہیں, اور اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اس کو بھی نہیں پتہ چلے گا اور آپ کو بھی نہیں پتہ چلے گا. تو جب میں اس سفر سے گزر رہی تھی کہ میرا بچہ, جیسے کہ ڈاکٹر عمار نے بتایا کہ بڑی اسٹیجز سے گزرتے ہیں, کبھی پروٹیکشن کی, کبھی پیار کی, کبھی مار کی, کبھی کسی طریقے سے. ایک دفعہ میرا بیٹا جو ریہیب میں تھا تو وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ العنان جائیں. اب جو ہے میں سمجھتی تھی کہ میں تو دنیا کی ہر چیز کر رہی ہوں بھائی, بہت ہائی اچیور تھیں آپ. میں تو ہائی اچیور ہوں, میں بچوں کے لیے ہر چیز ان کے لیے جو خود کر سکتے تھے میں کرتی تھی. ان کی پروٹیکشن کرتی تھی, ان کے لیے ان کی چھٹیوں کی ایکسکیوز لکھ کے دیتی تھی, ان کو جب آنکھیں لال ہوتی تھی تو باہر نہیں جانے دیتی تھی, میں لوگوں سے ان کو چھپا کے رکھتی تھی, کہیں پارٹی پہ جانا ہے تو ان کو ساتھ نہیں لے کے جاتی تھی کیونکہ لوگ کیا کہیں گے. اور یہ سب کچھ محبت میں کر رہی تھی, سب کچھ محبت میں کہ میرے. اور پھر دوسرا میرے اندر شیم اور گلٹ اس بات کا تھا کہ میں سمجھتی تھی کہ یہ ایک کیریکٹر ڈیفیکٹ ہے, کیونکہ دیٹس واٹ سوسائٹی ٹولڈ می کہ یہ دس از ناٹ ڈیزیز. اینڈ دا فرسٹ ٹائم آئی لرن ان ریہیب یونیورسٹی آف فلوریڈا میں کہ یور سن ہیز اے ڈیزیز. You know, I was like, really, my son has a disease? How could that be a disease? Chronic disease? نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. Being such an accomplished doctor and knowing the human anatomy, physiology, psychology to the extent, you know, تو یہ کیسی cunning disease ہے. کیسی cunning disease ہے. اچھا, اب یہ ہوا کہ میں پہنچ گئی, چھپتی چھپاتی العنان پہنچ گئی. وہاں میں پہنچی تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ
میں دیکھتی تھی کہ لوگ ہنس رہے تھے, آپس میں باتیں کر رہے تھے, ان کی کہانیاں بڑی خوفناک قسم کی تھیں, لیکن وہ اپنی کہانی کو چھپا نہیں رہے تھے. تو اور میں پیچھے بیٹھی سن رہی تھی, میں نے کہا ہیں یہ تو اوپنلی اس کی بیٹی کو اس نے ریپ کر دیا, وہ گڑھے میں پڑی ہوئی تھی, سب کچھ وہ اوپنلی ڈسکس کر رہے تھے. لیکن میں لوگوں کے پاس جا کے پوچھتی تھی کہ یہ آپ کو کیسے یہ ہوا, کیسے آپ چینج ہوئے. انہوں نے کہا کیپ کمنگ بیک. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ایٹ لیسٹ اٹینڈ 6 میٹنگس. میں نے کہا ٹھیک ہے, no problem. At this stage, I was like helpless, and I was like, I can do anything, you know, tell me. And I would attend 5 meetings in a day. So یہ محبت ہے actually. یہ محبت ہے. اچھا, اب میں نے کیا کیا, میں کینیڈا گئی بھی تھی, راستے میں. اس میں نا ایک میرا کوشچن ہے, اس کو بھی ایڈ کر دیجئے گا کہ وہ جو آپ نے اٹینڈ کی میٹنگس, اس میں کہتے ہیں کو ڈیپینڈنسی کا ذکر ہوا یا نہیں ہوا؟ ایکچولی آپ ایلانون میں کو ڈیپینڈنسی کا ورڈ یوز نہیں کرتے. اچھا جی, میں نے ایک یہاں آ کے سنا انہوں نے. نہیں, میں I know I was codependent, and I gave a lecture on codependency in Al-Anon. Yes. But they shut me down. They wanted to use a different name. Okay. Because the word codependency is not a good word. For But them. there is a support group for codependency. تو وہ بھی اس کے بھی 12 اسٹیپ ہیں, کسی وقت اس کے بارے میں بات کریں گے. پھر اینی وے, تو میں نے کتاب جو ہے ایک پیج سے کریج ٹو چینج بک کا نام ہے, جو کہ میں نے ایک اینڈ سے لاسٹ اینڈ تک اپنے ٹریول میں پڑھ لی. تو میری OCD تو ہے ہی نا, پڑھائی کرو فٹافٹ آ جائے, اور ڈاکٹر ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جی فکس کرنا ہے, کوئک فکس. میں واپس آئی, کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا ہیں یہ کیا ہے. اچھا, پھر آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ یہ بیماری جو ہے نا میرے بیٹے کو ہی نہیں ہے, یا کسی اور کے بچے کو نہیں ہے, یا اس کے بھائی کو نہیں ہے. یہ بیماری فیملی ڈیزیز ہے. اس میں بھی اتنی ہی انوالوڈ ہوں جتنی کہ دوسرے میرے بچے. اور یہاں سے آپ کے بچے کا علاج شروع ہوا. تو میں نے سوچا کہ میں اتنی پاورفل ہوتی, اسٹیپ 1, کہ میں اس بیماری کو کاز کرتی, کنٹرول کرتی, تو میں کیور بھی کر سکتی. لیکن ون تھنگ آئی لرن کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو اٹ, اینڈ ناٹ گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو اٹ از بائی چینجنگ می. اینڈ آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل ٹو دا سپورٹ گروپ پروگرام, اینڈ آئی ڈسکورڈ مائی سیلف. ماشاء اللہ. یہی کو ڈیپینڈنسی سے نکلنے کا جو ہے سب سے پہلا اصول ہے کہ اپنی زندگی واپس لے لیں. ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ نشے کے حوالے کی ہوتی ہے. دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے نے نشے کے حوالے کی ہوئی, ایکچولی ہم نے بھی کی ہوتی ہے, اور ہم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جو کہ نشہ چاہتا ہے. اور وہ زیادہ خطرناک اس لیے ہوتی ہے کہ کچھ آپ کہتے ہیں لگا یا کھا نہیں رہے ہوتے تو یو نو پین اتنی ایکسٹریم ہوتی ہے کہ آپ کو کسی چیز سے آرام نہیں ملتا, آپ کو نیند نہیں آتی. اب مجھے سیویئر پینس ہوتی تھی, اینڈ آئی بیکاز آف مائی اسٹریس آئی ڈیولپڈ آٹومیون ڈس آرڈر, بیک بارو اسٹیل, یو نیم اٹ, آئی ڈیڈ اٹ. آئی معافیاں مانگی, کیسا ہے, زبردست بات کی آپ نے. یو نو پیسے دیے, ایک کالج نہیں پاس کیا, دوسرے میں بھیج دیا, بیکاز میں سمجھتی تھی کہ میرا میں بہت بڑا رول پلے کر رہی ہوں ایز اے مدر. دیکھیں نا, بیک بارو اسٹیل جو ہے وہ ترا امتیاز ہے ایڈکٹ کا. تو دیکھیں جو کو ڈیپینڈنٹ ہے وہ خود بیک بارو اسٹیل کر رہا ہوتا ہے, اور کس سے کر رہا ہوتا ہے, ایڈکٹ سے. لیکن میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, دیکھیں آپ نے کہا کہ آپ یہ سارے کام کرتی تھیں, ہمارا معاشرہ تو اس کو بہت اچھا سمجھتا, اور امریکہ میں بھی اگر ایک پیرنٹ اپنے بچوں کا خیال رکھ رہا ہے تو اٹ از اے گڈ تھنگ. تو آپ کو کہاں جا کے یہ احساس ہوا کہ اٹ از اے ڈیزیز سو آئی ہیو ٹو؟ آپ نے بڑا اچھا یہ سوال کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو
کیا کہتے ہیں اپنے آپ کی سیکریفائز کر دینا, یعنی کہ اپنے آپ کو قربان کر دینا اپنے بچے کے لیے, ایز اے مدر آپ کو تمغہ ملتا ہے, آپ کی ڈیوٹی سمجھا جاتا ہے, آپ کی ڈیوٹی سمجھا جاتا ہے, اور آپ کو سمجھتے ہیں کہ شی از اے گڈ پرسن, یو نو, اینڈ اف یو ڈونٹ ڈو اٹ, اف یو ٹیک کیئر آف یور سیلف, شی از سیلفش, شی ڈزنٹ ٹیک کیئر, کڈز آر بیکاز شی ڈزنٹ یہ کیئر. وہ ہے چیز ہے جس کو ہم گلٹ کہتے ہیں, جو آپ میں انڈیوس کرتی جاتی ہے. اور یہ دیکھیں یہ پیٹرن ہی ایسا ہے کہ یہ جب آپ میں انڈیوس ہوتی ہے تو بیماری کو تقویت ملتی ہے. جب تک آپ یہ نہیں جانیں گے کہ اس بیماری میں, میرے بچے کی اس حالت میں میرا قصور نہیں ہے, اور یو اسٹاپ بلیمنگ یور سیلف, یس, یو اسٹاپ ریکورنگ یور سیلف, تو پھر تو پہلا اسٹیپ نہیں ہوگا نا اگر آپ یہ نہیں کریں گے. سو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ایگزانریٹ کریں بھائی, کہ بھائی نو اٹس ناٹ می. basically you have to reset your role, آف کورس reset your role in a way that you are responsible for, I am responsible for myself, not fixing other or managing their problem. یس. اس میں بس یہی آ جاتا ہے کہ جیسے سب نے ڈسکس بھی کیا کہ کو ڈپینڈنسی, ہم روگی ہو جانا, یہ کوئی بیماری ہی کنسیڈر ہوتی ہے, کوئی کمزوری, کوئی مورل ڈیفیکٹ نہیں ہے, بلکہ جو لگاتار جو مسلسل جو خوف پیشنٹ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے, جو وعدہ خلافی آ رہی ہوتی ہے, جو اس طرح کے دھچکے بے یقینی کی کنڈیشن بن جاتی ہے, اس کے نتیجے میں یہ پیٹرنز دیکھنے کو ملتے ہیں. تو جب اس طرح کے پیٹرنز آ رہے ہیں آہستہ آہستہ, تو اس کی ہیلنگ بھی جو پروسیس ہوگا وہ بھی آہستہ آہستہ ہی ہوگا, اسٹارٹنگ فرام دا فرسٹ تھنگ کہ آپ ایڈمیٹنس کی طرف جاتے ہیں, آپ اپنے جو رول ہے اس کو ریسیٹ کرتے ہیں. اسی کے متعلق ہم اپنا جو گفتگو ہے وہ بھی جاری رکھیں گے, لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ہم بریک پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. سو ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فور اٹ کا ذیلی پروگرام اٹ ٹیکس اے فیملی. ہم جو ہوسٹ ڈاکٹر احمد قادری. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کو ڈپینڈنسی کو ایکسپلین کیا کہ ہم روگی ہو جانا کیا کہلاتا ہے, کس طرح جو نشے کی بیماری ہے وہ آہستہ آہستہ پورے خاندان میں کچھ نہ کچھ اثرات لے آتی ہے. ان کے لہجے, ان کے خوف, ان کی نیندیں, سب کچھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ ہم آج کا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے اس کو آغاز کریں گے. اس میں بتاتا جاؤں کہ ایک بات جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ محبت اگر حکمت کے بغیر ہو تو مریض کو زیادہ ہیلپ نہیں دے سکے گی. وہ صرف اور صرف اس کی بیماری ہے, جو نشے کی بیماری ہے, اس کا ہی سہارا بنتی ہے. تو سچی محبت ایک ایسی محبت ہوتی ہے جو رسپیکٹ کے ساتھ ساتھ, جو عزت کے ساتھ ساتھ حدود بھی قائم کرتی ہے. یہیں سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. میں جاننا چاہوں گا خواجہ صاحب سے کہ خواجہ صاحب آپ کی لائف کے اندر, آپ کی ڈیزیز کی سٹیجز کے اندر آپ کو کتنا فیل ہوا, کتنا احساس ہوا, کتنا آپ اسیس کر سکتے ہیں کہ کو ڈپینڈنسی نے ہرڈلز ڈالے, کو ڈپینڈنسی نے علاج کو روکا, اور کس حد تک وہ تباہیاں کہہ لیں وہ کریٹ کی. میں اگر ایک ہی جیسی ہیں ڈیزیزز, میں اس کا پیشنٹ ہوں. آئی ایم اے ٹائپ 1 ڈائبیٹک. میں انسولین انجیکشنس لگا رہا ہوں 6 سال کی عمر سے. اس میں میرے والدین نے
بیک ان 1987 اس وقت ابھی بھی اس کے ساتھ ایک انوالوڈ ہے شیم کہ نہ بتائیں، لیکن انہوں نے اوپنلی میرے اسکول میں بتایا دیکھیں یہ انسولین لگا کے آئے گا، یہ اس کا فوڈ ہے، اف اینی تھنگ ہیپنس اس کو آپ نے ٹائم دینا ہے. میرے لیے وہ آسانی پیدا ہو گئی. تو میں نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے میرا مذاق اڑانے کے بجائے مجھے سپورٹ کرنا شروع کیا اور وہاں سے ایک اسٹرانگ بیس بنی. دین کمز ایڈکشن وچ اسٹارٹیڈ ان 2004. میں 24 سال کا تھا، لیکن ایز ڈاکٹر حماد سیڈ ایڈکشن وہ چیز ہے اور مینٹل ہیلتھ جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ دے آر اوور لیپڈ بائی اے اسٹرانگ ببل. بات باہر نہ جائے ہمارے نام کا کیا ہوگا، کیونکہ لوگ نہیں سمجھتے کہ اکارڈنگ ٹو دا سائنٹیفک ریسرچ اٹ از اے ڈیزیز، اٹ از ناٹ اے کریکٹر ڈیفیکٹ. اچھا، کو ڈیپینڈنسی نے ویسے تو میری پوری جو ایڈکشن اسپین تھا آؤٹ آف کنٹرول 10 سالوں کا بہت اس میں ہے، لیکن 2 واقعات ایسے ہیں کہ اس میں ہر کسی کی آنکھ اوپن ہو جانی چاہیے تھی کہ یہ کچھ ایسی چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمیں ہیلپ چاہیے. میں اپنے والدین کے ساتھ، اپنی وائف اور 3 سال کی بچی کے ساتھ وی اسٹارٹیڈ آف فار عمرہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر سلیپنگ پلس اگر آپ کی پوزیشن میں ہو تو آپ گئے. مجھے پتہ تھا، آئی واز این انفارم ٹریولر بٹ آئی ہیڈ ٹو، کیونکہ وہ پھر آپ کا وہ اٹ از ناٹ اے پاس ٹائم، وہ آپ کی نیڈ بن جاتی ہے. اچھا، بہرحال اور میں نے ایک ایسا بیگ لیا کہ وچ واز این انجیکشن بیگ، انسولین اینڈ آل دیٹ. اس کے اندر ایک خانہ تھا جس کے اندر میں نے بہت ساری پلز اسٹف کی. اچھا جی، وی اسٹارٹیڈ آف فرام کراچی. تو ہم نے جانا تھا مدینہ منورہ. تو مجھے یہ خیال آیا کہ عبدالحق یار تو بہت عظیم جگہ جا رہا ہے، یہ ابھی نہیں تو آپ نے لینی، ٹھیک ہے. تو ایک ایڈکٹ ہمیشہ پلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں مطلب کہاں تک میں اس کو لے کے جا سکوں گا. بیچ میں یہ ہوا کہ مجھے نہیں پتا تھا دیر واز اے اسٹاپ اوور ایٹ دمام. میں ایک اندر سے ایک ایچینس تو فیل کرنا شروع کر دی تھی آفٹر دا ٹیک آف، لیکن واٹ ہیپنڈ ان دمام کہ ان کو انجنز آف کرنے پڑے اینڈ دا پلین واز ناٹ آن اے سلاٹ ایٹ دا ایئرپورٹ کہ کچھ اے سی وغیرہ کا کچھ ہو. تو دا ہیٹ اور پھر آپ کے وڈرالس، بہرحال وہ ٹائم گزرا، جو پیسنجرز آنے تھے آئے، اس پلین نے دوبارہ ٹیک آف کیا. اور اس کے بعد میرا کچھ اور ہے کہ خیال کیا ہوا. میری وائف، میرے والدین نے کہا کہ آپ اٹھے، دین آپ اپنی سیٹ پہ گرے اور آپ نے کہا شدید پین ہے. مجھے یہ یاد ہے بیکاز اس وقت میں انٹاکسیکیٹڈ نہیں تھا. بہرحال اب میں نے اس وقت کہتے جہاز کے کیپٹن کو میں نے بلایا، میں نے کہا یار کہتے ریاض ہے قریب اور آپ پلیز ادھر آپ کر جائیں لینڈ. اس کو ساری میں نے کی گائیڈ. مجھے تھوڑا سا ایویشن کا پتہ ہے، آج میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں، لیکن وہ کوئی اللہ کا آدمی تھا، اس نے واقعی جہاز اتار دیا. اس نے کہا اٹس این ایمرجنسی. اتنا بھی کافی ہو جانا چاہیے تھا، اتنا بھی کافی ہو جانا چاہیے تھا. لیکن آئی ریمینڈ ان دا ہاسپٹل. مجھے اس کا نام صحیح یاد نہیں ہے، بٹ اٹ واز اے ٹیریبل ٹائم. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری وائف اور میرے والدین دے ہیڈ ٹو اسمگل دا پلز ان سائڈ دا ہاسپٹل فار می. ایکچولی والدین کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے سے محبت کریں، ایک چیز ایڈ کر دوں کہ اس کی بیماری میں اس کی مدد نہ کریں اور اس میں توازن رکھیں. اچھا، ایٹ لیسٹ ان کے منہ سے تو کچھ نکلتا واٹ دا ہیل از دس عبدالحق. یہی بات ہے، یہ محبت میں ہے. میں آپ کو میں نے عرض کی کہ یہ آزمائش ہم
पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी आजमाइश ही है. लेकिन पेरेंट्स को जाके बता देना चाहिए था कि हमारे बच्चे को ये करता है बेंजोस, ये ड्रग्स वहाँ करता पे है। एक बड़ा इशू था उस वक्त, इट वाज 2009. वहाँ पर आप ये भी नहीं कह सकते थे इज एन एडिक्शन पेशेंट. अभी तो नहीं, वहाँ ना को एडिक्शन, वो ये करता है बेंजो यूज, उनको आइडिया हो चुका था, हाँ, ऑल द तो डॉक्टर्स, सुंदर, लेकिन हाँ। उनको समझ नहीं आ रही थी. तो ट्रीट करते हैं ना आपको वहाँ पे? नहीं, उनके पास उस वक्त इंतजामात ही नहीं थे. मतलब उनको समझ नहीं, बस ये कह रहे थे कि ठीक है, ही हैज़ अ पेन, जैसे ही स्टेबल होगा ही इज़ ओके टू गो. हाँ, वो तो भगा देते हैं। अच्छा, So actually उस वक्त पेरेंट्स के आपको पता था कि क्या प्रॉब्लम अब है, मैं- वो आपकी मोहब्बत में, और दूसरा खौफ से क्या होगा, हाँ, इसको क्या होगा? कैद ना हाँ, कर लें। हाँ। इसको कैद ना कर कैद लें. ना कर लें. ये अंदेशा है दूर दराज जो हमारे होते हैं, उसकी वजह से वो सच नहीं बोला, और सच जब नहीं बोला उन्होंने तो आपकी बीमारी को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया. अच्छा, फिर ये- आपने कहा कि जो नताइज मुझे भुगतना चाहिए, ठीक, वो उस नताइज- नताइज से आपको बचाया गया. वो इन 2009 उसके नताइज ऐसे होते बिकॉज देयर वाज नो डिनाइल कि एक आदमी ने जहाज उतरवा दिया. That's too उसको much, उस वक्त मेरी वाइफ, मेरे दोनों वालिदैन अगर टीम अप कर जाते, यस. लेकिन इस वक्त उनके भी जहन में था इसकी तो हालत ख़राब होने लग जाती. हाँ. ये वो ट्रिप था हमाद भाई और यूके. वही हम स्टे के बाद हम मदीना मुनव्वरा 1-2 दिन के लिए गए. वी कुड नॉट परफॉर्म उम्रा, तो वो एक स्टिग्मा एंड शेम भी लेके आए कि गए और उम्रे पे नहीं. अच्छा, अब को डिपेंडेंसी का यहाँ पर काम देखें, किसी ने चू नहीं की मेरे वापस मुल्तान आने देखो जी, पर. ये कनिंग, बैफलिंग एंड किलिंग डिजीज है. कितनी कनिंग है कि आपको मोहब्बत के नाम पे लूटा गया. फिर 4-5 साल के बाद एक और वाक़या हुआ, स्टिल आउट ऑफ द कंट्री, जिसके बाद मेरी वाइफ का तो टूट गया डिनाइल, बाकियों का किसी का नहीं टूटा. हुआ ये कि एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी इन इंडिया, दिल्ली में थी. तो वहाँ पर मतलब हमारी अच्छी खासी हुई सेल्स, तो वो मेरे साथ थी हमारे. और लेकिन और कहते पाकिस्तान के ब्रांड्स थे, उनकी इतनी अच्छी सेल्स नहीं थी. तो आई वॉज रियली हैप्पी. मैंने कहा ना ली जाएं पिल्स, और आई वॉज हैप्पी. एंड देन आई डू नॉट रिमेंबर अ थिंग. जब मैं उठा तो मुझे पता चला कि मैं गिर गया था, मेरा शदीद किस्म का ब्लड लॉस हो गया था. अब रिमेंबर अ पाकिस्तानी इन दिल्ली, लेकिन वहाँ पर लोग सारे इकट्ठे हुए, लोकल्स, एक एम्बुलेंस आई और उसने उठाकर एक क्या कहते हैं हॉस्पिटल था कोई वैसे ही कहते हैं इंडियन हुकूमत का कि चलें जी पाकिस्तानी अब इसको अब किस तरह से किया जाए. मेरी वाइफ कहती हैं वहाँ पर उठाकर आपको हॉस्पिटल के बाहर रख दिया गया ऑन द फुटपाथ, और आपका खून बहुत ज़्यादा हो चुका था कि मतलब बहुत ही ज़्यादा. तो मैंने कहा या अल्लाह अगर इसकी ज़िंदगी है तो कुछ कर. अब वहाँ पर मैं ये समझता हूँ दैट वाज द मोमेंट कि मेरी वाइफ का बिल्कुल डिनाइल टूट गया. एंड यू हिट द बॉटम. देखो एक चीज मैं कहती हूँ, अच्छा नहीं, इसके बाद भी हर कहानी कंटिन्यू हर होगी. पेशेंट जो है ना वो कोशिश करता है छोड़ने की. देखो आपने कितनी कोशिश की. ये नहीं कि आप ये कोशिश से नहीं, ये बीमारी जो है ना कोशिश से नहीं जाती, कोशिश से ये नहीं इलाज से असल जाती में है. हम सारे लोग विल कहते पावर हैं, कहते हैं. हाँ हम सारे लोग कहते हैं कि बिल्कुल मसला तो है, लेकिन ये मसला हल होगा हमारे तरीकों पे. अच्छा जी, वहाँ से बहरहाल उन्होंने कहा कि भाई हॉस्पिटल में अभी स्पेस नहीं है, कहाँ रखें. तो मेरी वाइफ ने कहा हम अफोर्ड करते हैं. तो उस वक़्त अगर पाकिस्तानी एम्बेसी इन्वॉल्व हुई और अल्लाह का शुक्र है एक कहते अच्छे हॉस्पिटल में, और वहाँ पर हमारे कुछ थे दोस्त, वो लेकर गए. वहाँ पर बिकॉज़ इंडिया में तो अल्कोहल और ये चीज़ें, वहाँ पर मुझे याद है डॉक्टर राजेश आचार्य ने कहा देखें यहाँ पर तो मैं आपको रिहैब में भिजवा नहीं सकता, ये स्टेबल हो जाए, गो बैक, ही नीड्स अ रिहैब. हम वापस आए, लेकिन हम रिहैब का ख्याल अभी हल्का फुल्का ही था. बस 2 वाक़यात हो चुके हैं, जानलेवा वाक़यात.
اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ سپورٹ سسٹم کتنا ایک کیا کہتے ہیں اہمیت کا ہوتا ہے. یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا کہ وہ آواز نکالتا اچھا ہے. یہ بیماری اس وقت بھاگتی ہے جب کوئی ٹیم اپ ہو جاتا ہے. دیکھو آپ کتنی آوازیں نکال رہے تھے, کتنا چھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے, ایسا ہی ہے. یو نو یو آلموسٹ ڈائیڈ. یہ ایک مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ کیا کہتے ہیں ایک رات آئی واز انٹاکسیکیٹڈ, تو میری وائف نے کہا کہ عبداللہ آپ یہ کب سٹاپ کریں گے. آئی ٹوک اے ٹیشو, نہیں آپ یہ دیکھیں میری انٹاکسیکیشن, آئی ٹوک اے ٹیشو, اس پہ لکھ کے میں نے دیا میں کل صبح سے آئی ایم کلین. اینڈ شی بلیوڈ اٹ. نہیں شی ڈڈ ناٹ ایکچولی. صبح جب میں اٹھا تو میں نے کہا میں اپنی پلس ڈھونڈ رہا تھا, تو میری وائف نے کہا یہ رات کو لکھا تھا آپ نے, آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا جی مجھے یاد ہے. لیکن آئی نیو اینڈ شی نیو آئی کین ناٹ اسٹاپ. ایکچولی دیکھیں نا بات یہی ہے, یہ ترلے منتوں سے نہیں جاتی, یہ وعدہ وعیدوں سے نہیں جاتی, یہ واسطے دینے سے نہیں جاتی بیماری. یہ بیماری ہے, یہ علاج سے جائے گی. مان جاتی ہوں, میں تو مان جاتی تھی. میرا بیٹا جیل میں گیا, یو نو وہ کہتا امی آج کے بعد میں کبھی زندگی میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, میں آپ کو اتنا پیار کرتا ہوں, یہ کبھی نہیں کروں گا. ایکچولی پتہ ہے کیوں, میں نے یقین کر لیا. پتہ ہے کیوں آپ کیوں ہوا یہ کہ آپ یہ بات سننا چاہتے ہیں. سارے پیرنٹس یہ سننا چاہتے ہیں. ہمارا گول یہی ہوتا ہے نا, ہم یہ سننا چاہتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایکچولی یہ الفاظ آپ کے بیٹے کے تو ہیں, بالکل ہیں, لیکن اس کی بیماری کے نہیں ہیں. یہ بات بالکل صحیح بات. بالکل صحیح. اس کی بیماری جو ہے وہ اندر ہی اندر, جب ہم نے اس کو کننگ کہا ہے, اس نے کہا ابھی بیٹا یہ ایک طریقہ ہے بچنے کا, ابھی تم اس طرح کہہ دو, اس کے بعد دیکھنا. یہاں بھی جب ریہیب میں بھی آتے ہیں تو کیا ایک دن میں, 2 دن میں, 10 دن میں, 15 دن میں, مہینے میں, 2 مہینے میں کیا یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آپ نہیں کریں گے؟ ناٹ ایٹ آل. ایکچولی یہ بیماری جو ہے وہ ڈیمانڈ یہ کرتی ہے کہ تو اپنے اوپر ملمہ کاری کر لے, ہائڈ کر لے اپنے آپ کو. مجھے جس طرح مجھے جو ہے تمہارے پیرنٹس نے ہائڈ کیا دنیا سے, تو بھی ہائڈ کر لے. اور وہ پیغام پیرنٹس نے دیا ہوتا ہے کہ یہ بات بتانے کی نہیں ہے, تو وہ سیکھا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی جو آپ کے ارد گرد کا سپورٹ کا ماحول ہے وہ اس بات سے ہاتھ اٹھاتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ لسن یو آر ویری ڈیئر ٹو می, بٹ آئی وڈ لسن ٹو یو, آئی وڈ ناٹ لسن ٹو یور ڈیزیز. میں تیرے خلاف نہیں ہوں, میں تیری بیماری کے خلاف ہوں, اور میں ہر وہ کام کروں گی جس سے تیری بیماری کو فاقہ ہوں, لیکن میں وہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گی. آئی withdraw my support for the disease. لیکن یہ ہے کہ یہ بات تک پہنچنے کے لیے آپ کو کافی عرصہ لگ جاتا ہے, کافی ایز اے فزیشین. اور میں اس میں ایڈ کروں گا, یہ جو کافی عرصہ لگ جاتا ہے اس میں سے مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں اذیت ناک ٹائم ہوگا, نہیں. اگر آپ علاج میں ٹائم بھی آتے ہیں جس میں 10-15 دن کے لیے بہت ریلیف ملتا ہے, بہت خوشی دیکھتے ہیں. میری دوست کہتی تھی کہ جتنی دیر یہ ریہیب میں ہے نا, اپنے بیٹے کو کہتی تھی کہ تم ریہیب میں ہو نا تو تمہاری جو بیماری ہے نا وہ پش اپس کر رہی ہے. It's getting stronger and stronger and stronger. As soon as you come out, she's going to grab you. Yes, of course. Unless you decide that it's enough. Unless you use yourself stronger. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ایکچولی اس کا علاج جو ہے نا یہ مریض کو فائدہ دے گا, ٹھیک ہے نا, اور وہ علاج جو ہے مریض نے اپنے لیے کرنا ہے. جب وہ یہ پتہ چلتا ہے نا اس کو کہ یہ میرے لیے کوئی کام ہو رہا ہے, دیکھیں جب ہمیں کبھی بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے لیے کام ہو رہا ہے تو آپ کی اپروچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم عبدالحق کے لیے کر رہے ہیں, ڈاکٹر فوزیہ کے لیے کر رہے ہیں, ڈاکٹر احمد کے لیے کر رہے ہیں, تو ہمارا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ایکچولی یہ ہمیں ایز اے پیرنٹ یہ بات جو ہے کنوے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے ساری زندگی اس کو یہ سکھایا تھا کہ بیٹا میں ہوں نا, یو ڈونٹ ہیو ٹو وری, میں ہوں نا. اور ہمارے سارے رویے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اننوئنگلی محبت کے نام پہ, دوسرے کے نام پہ, لیکن یہی تو ہمارے لیے آزمائش ہے. محبت آپ نے وہ کرنی ہے جو آپ کے بیٹے سے ہو, بیماری سے نہ ہو.
اور جب ہم یہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ علاج ضرور کی طرف جاتے ہیں. بس میں وہ جو اپنا تھا اس کو میں کروں گا بریف. ہم انڈیا سے واپس آئے, میری وائف کنونس تھیں. پھر مائی ڈیزیز, اس نے مجھے ایک راہ دکھائی. اس نے کہا کہ یار انڈیا سے بہت زیادہ آپ لوگ ہو کے آئے ہیں پریشان. وی وینٹ آن اے ٹرپ ٹو ہانگ کانگ اینڈ جاپان. جاپان میں جو ہلکا پھلکا میری وائف کا ڈینائل تھا وہ بالکل ہی ٹوٹ گیا ان ٹوکیو ڈزنی لینڈ. مجھے ایک رائڈ یاد ہے جس پہ میں کبھی اٹھتا تھا کبھی سوتا تھا. میری وائف نے کہا عبدالحق آپ دیکھ بھی رہے ہیں. وین وی ریٹرنڈ تو میری وائف پھر اپنے ہتھیار نکال چکی تھیں اور وہ اکیلی تھی خاندان میں کہ جو اس والے ڈینائل سے نکل آئی تھیں. ہاں لیکن اور ہم لاہور آ گئے. لیکن بات سنیں, دیکھیں ان کو یہ بات سمجھ میں آئی, لیکن آپ کا اصل علاج اس وقت شروع ہوا جب آپ کے پیرنٹس نے بھی جان لیا. when they teamed up with her. ایکچولی انہوں نے ٹیم اپ کیا بٹ ناٹ کہ یہ سمجھنا کہ دس از اے ڈیزیز. انہوں نے سپورٹ کیا ہمیشہ کہ یس اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے یہ پیسے ہیں, فائن اوکے. تو مجھے یاد ہے کہ میرے فادر اللہ تعالیٰ ان کو غریق جنت کرے, تو وہ جب بھی اگر پیمنٹ کرتے تھے ویلنگ ویس کو تو کہتے تھے کہ اب تو نہیں کرو گے. یہ ایسا کوشچن ہے کہ کسی ایڈکٹ سے نہیں کہنا چاہیے. اس کا جواب بڑا آسان ہے, ابو جی نہیں بالکل نہیں, قطنی نہیں. کمال ہے, مطلب میں خواجہ عبدالحق آپ کا سپوت. لیکن میں سمجھتی ہوں فیملی میں اگر ایک بندہ بھی چینج ہو جائے نا تو سب چینج ہو جاتا. وہ آپ کی بیوی نے آپ کی جان بچا لی, وہ راہ نکل جاتی ہے, راہ نکل آتی ہے کہ سارے کے سارے ایسا ایسا. It doesn't have to be everybody involved. Everybody is going to be at a different stage in تو their. یہ جو میں نے واقعات بتائے ہیں یہ کچھ بھی نہیں تھا. کو ڈیپینڈنسی کتنی بڑا اسٹیج 4 کا کینسر ہے, بس میں یہ بتانا چاہ رہا تھا. Absolutely. بالکل. ہم یہ گفتگو جاری رکھیں گے لیکن چھوٹے سے وقفے کے بعد. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. سو ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں یو اسٹریٹ کا ذیلی پروگرام اٹ ٹیکس اے فیملی. I'm your host ڈاکٹر احمد قادری. ایک بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے سارے ڈسکس کیا ہم روگی پن اور خواجہ صاحب سے ان کی پرسنل لائف, جو ان کے ایونٹس تھے, سگنیفیکنٹ ایونٹس جن پہ ایک کچھ نہ کچھ ایکشن بن سکتا تھا. بٹ جو کننگ اینڈ بیفلنگ ڈیزیز ہے نشے کی بیماری, وہ کس طرح بچاتی رہی, کس طرح علاج کو پرولونگ کرتی رہی. جو ہم روگی پن ہے, جو کو ڈپینڈنس ہے فیملیز کی سائڈس پہ, وہ بھی علاج کو طویل ہی کرتا گیا. مطلب کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب تک علاج میں لے کے آئے, جب تک وہ مینجمنٹ نہیں کی گئی, نہ کہ کامن سینس سے بلکہ ایک سائنٹیفک اپروچ کے ذریعے جو میڈیکیشن دی گئی, جو ٹیپرنگ آف کی گئی, جو جس طرح سارے مراحل عبور کیے گئے, مطلب کہ نہ صرف میڈیسن بلکہ ساتھ ساتھ کچھ کاؤنسلنگ بھی کی گئی, کچھ سکلز بھی سکھائے گئے, سب کچھ ایک اسٹرکچرڈ وے کے اندر ہوا. تو اب ہم وہی جانیں گے کہ یہ جو کو ڈپینڈنسی ہے اس کا علاج جو اسٹرکچرڈ وے کے اندر کیسے ممکن ہو سکتا ہے. اب ایک فیملی پتہ لگ گیا ہے, آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے کہ ان کا پیشنٹ, ان کا مریض, ان کا لو ون ایک نشے کی بیماری کے اندر ہے, وہ نشے سے ایک لت اٹیچ کیے رکھا ہے اور فیملی ممبرس اس کے ساتھ وہ ایڈکشن اٹیچ کیے رکھے ہیں, کو ڈپینڈنسی کے اندر ہیں. تو
تو جب یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں, یہ چیزیں ڈائگنوز ہو گئی ہیں, تو اب کرنے کی کیا بات ہے؟ کرنے کے کیا وہ سٹیجز ہیں, کیا وہ سٹیپس ہیں جو ایک فیملی ممبر اپنے حصے کے کر سکتا ہے, اپنے حصے کے کو ڈپینڈنس سے نکلنے کے لیے, کو ڈپینڈنس سے نجات حاصل کرنے کے لیے سٹیپس کریٹ کر سکتا ہے؟ میں چاہوں گا کہ سر آپ تھوڑا سا دیکھیے, جیسے ہم نے یہ پہلے کچھ آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی ہم جو ہے وہ خوف سے آپریٹ کرتے ہیں, ہم کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم مایوس ہوتے ہیں, ہم دوسروں کی ذمہ داریاں لیتے ہیں, ہم دوغلی زندگی گزارتے ہیں, اور پھر ہم ٹائم ٹاس ہو جاتا ہے, ہم لڑائی ہو جاتی ہے, تصادم ہو جاتا ہے. تو ایکچولی ظاہر ہے ہم نے اس کو ہی ریورس کرنا. یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہم روگی ہو گئے. تو ظاہر ہے یہ رویے ایسے ہیں جن کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے بیماری کے کہنے پہ نہیں چلنا, ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے, ہم نے اپنی زندگی واپس لینی ہے. پھر ہم نے جو ہماری گفتگو خراب ہو گئی ہے بیماری کی وجہ زندگی سے, کیسے واپس لینی ہے؟ زندگی واپس ایسے لینی ہے کہ آپ نے انسٹیڈ آف کنٹرولنگ somebody else emotions, their psychological and physical needs and financial needs, you start working on yourself. You start looking within and see what my wants and needs are. How can I fix myself? اور اس کا ایفیکٹ جو ایڈکٹ ہوتا ہے اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ایکچولی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے دیر آر سرٹن تھنگس جو کہ ہم چینج نہیں کر سکتے, لیکن جو روگی پن ہے یہ ایک رویہ ہے جو ہم نے سیکھا ہوا ہے. جو چیز ہم نے سیکھی ہو وہ ہم تبدیل بھی کر سکتے ہیں. تو اب ہم نے یہ رویہ سیکھا کہ ہم نامعقول گفتگو کرتے رہے, تو پھر اس کا اپوزٹ ہے کہ ہمیں معقول گفتگو کرنی اور اس پوائنٹ پہ بات کرنی ہے جو اصل پرابلم ہے. تو جب ہم یہ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ باؤنڈریز سیٹ کرتے ہیں, یہ آپ کا کام ہے, یہ ان کا کام ہے, اس چیز میں میں ہیلپ کروں گا, اس چیز میں آپ ہیلپ کریں گے. سو یو سیٹ دا باؤنڈریز, کیونکہ یہ بیماری جو ہے نا یہ باؤنڈریز نہیں مانتے, تو آپ نے باؤنڈریز کریٹ کرنی ہے. باؤنڈریز کو کریٹ کرنے کے باؤنڈریز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ والز بنا لیں, ڈیٹیچ نہ ہو جائے. ٹوٹل ڈیٹیچمنٹ نہیں ہے, اٹ از ڈیٹیچمنٹ ود لو. بیسکلی سم آف دا ایگزامپلز آئی کین گیو از کہ آپ جو ہو انٹر ڈپینڈنسی کی طرف آپ آ رہے ہو, آپ بات کو نا چھوٹا کر دو. یعنی کہ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں جیڈ, جو اسٹون ہے نا جیڈ, اس پہ جے سے بنتا ہے جسٹیفائی, اے سے آرگیو, ڈی سے ڈیفینڈ اینڈ ایکسپلین. جسٹیفائی, آرگیو, ڈیفینڈ اینڈ ایکسپلین. You don't have to do that. Actually, codependents, they justify, argue, defend and then explain. تو اس میں وہ ٹینگل ہو جاتے ہیں. آپ نے جتنے کم ورڈز میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہے نا اس میں کرو. اگر آپ کو اس وقت نہیں سمجھ آ رہی, just say I'll get back to you. Just say I don't know. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں حدود جو ہے وہ ڈیفائن کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کو جیل بنا دیتے ہیں. نو, یو بیکم پرنسپل سینٹرڈ. سو دیر از نو رانگ ان بینگ پرنسپل سینٹرڈ. اور جب آپ اپنی باؤنڈریز قائم کرتے ہیں تو پھر آپ گھر میں کچھ صحت مند رویے جو ہے وہ اپناتے ہیں. پہلے تو دیکھیں بیماری نے آپ کو اتنا بیمار کر دیا ہوتا ہے کہ آپ کو صرف نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہوتی ہے, اور آپ ہر وقت جو بھی ہمارا بچہ کام کر رہا ہوتا ہے ہم اس کو ایک نیگیٹو سینس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیے وہ, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایکچولی جب ہم اپنے بچے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے بینگ پیرنٹ جیسے ہم اپنے آپ کو بلیم کرتے ہیں. سو ایک ایسا ویشیس سرکل شروع ہو جاتا ہے کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں, جیسے وی آر انکیپیبل. تو ایکچولی جب آپ صحت مند رویے, ہم جب دیکھیں کوئی ہمارے بچے کی تعریف کرتا ہے تو کیا ہمیں اچھا نہیں لگتا؟
بہت زیادہ لگتا ہے. تو پھر ہمیں بھی اس کے کچھ رویے تو اس کے ایسے ہوں گے. مثلاً وہ کسی دن جو ہے وہ وقت پہ اٹھا ہے, اس نے آپ کو پانی کا گلاس پلا دیا ہے, اس نے آپ کی کوئی بات مانی ہے, وہ ٹائم پہ اپنے کام پہ گیا ہے, اس نے ٹائم پہ دوائی لی ہے, تو یہ آئیڈینٹیفائی کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے, ہم نا ایکچولی ہچکچاتے ہیں اس بات سے کہ اگر ہم نے اس کو تعریف کر دی تو یہ چوڑو رہے گا. سو ایکچولی نہیں. لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس پہ نہیں فوکس کرنا. اپنے اندر آواز پیدا کرنی ہے جو کہ آپ کے بچے تک پہنچ جائے. دیکھیں صحت مند رویے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کی ہر بات ماننے شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا. ہمیں یوں لگتا ہے جو سب سے مشکل کام ہے ایکچولی, اور جو پیرنٹس کو سیکھنا چاہیے, اور مجھے اس کا فائدہ ہوا, saying no. And saying no without involving your emotions, Yes. without ridiculing them, without being disrespectful. So ہم اپنے بچے کی اگر دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں, اور وہ ہمیں کرنی چاہیے, اس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی ہر بات مانیں گے. یہ روگی پن کی ایک سمٹم ہے کہ ہم اس میں ایک چیز میں جی آپ بات کر لیں پھر میں کہتی ہوں روگی پن کی ایک سمٹم ہے کہ ہم نو نہیں کہہ سکتے. کو ڈیپینڈنسی میں سمجھتا ہوں اس کا ایک ایفیکٹو تو یہ حل ہے کہ اگر آپ کا مریض ہے وہ علاج سے واپس آیا اور آپ نے وہ جو ایک تھا ہیلون ابھی بھی قائم ہے, تو کو ڈیپینڈنسی نے پھر کہیں نہیں جانا. ٹھیک ہے, یہ ایک کام بہت ہی مشکل ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میں ایڈکٹ ہوں, یا آپ کے خاندان والے بتائیں. تو آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں, وہ آپ کو بڑے اچھے بتاتا ہے ویز کہ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے. اور تو جب آپ تھا نا بیلون, اب وہ ختم ہو گیا, تو ایوری ون نوز, ایک تو ان کی طرف سے سپورٹ, آپ بھی ذرا ایزی ہو جائیں گے. ادروائز اگر آپ نے وہ جو ایک بیلون کو قائم ہی رکھنا ہے تو پھر آپ کی زندگی عذاب رہے گی. میں ایک میتھڈ پچھلی بھی ٹاکس میں یہ گھر میں بھی پریکٹس کرتی ہوں, اس وے آف افیکٹو کمیونیکیشن اینڈ کولیبوریشن, جو کہ ڈاکٹر زیویئر ایمڈور نے بتایا ہوا اپنی کتاب میں آئی ڈونٹ نیڈ ہیلپ, آئی ایم ناٹ سیک. تو اس میں انہوں نے ایک لیپ میتھڈ ہے, LEAP. تو جیسے ہم بات کر رہے ہیں, آپ یو آر لسننگ, رائٹ, سو یو لسن, یو نو, ایسے اچھا اور بتاؤ, یو ایمپتھائز, یس, اچھا اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نا, ہاں تکلیف ہو رہی ہے آپ کو, تو دونوں پارٹنر بن جاتے ہیں. یس. تو پھر آپ وہ اکنالج دونوں کر رہے تھے, پھر آپ دونوں پارٹنر بن کے تو ایک سلوشن پہ پہنچتے ہیں. تو سلوشن کیا ہے؟ ٹریٹمنٹ میں جانا, فیسلٹیز میں جانا. کو ڈپینڈنٹ کو خود سے علاج نہیں کر سکتا, اس کو بھی کاؤنسلر کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں نا, ہمیں اس کو محبت دینی چاہیے, ہمیں حد قائم کرنی چاہیے, ہمیں اس کے ساتھ سچ بولنا چاہیے, ہمیں اس میں اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے, ہمیں نظم دینا چاہیے, اور ہمیں امید دینی چاہیے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں اینٹی روگی ہیں. یہ رویے جو ہیں, یہ رویے جب ہم اپنائیں گے تو ایکچولی ہم اپنی کو ڈیپینڈنسی کو ہیل کر رہے ہوں گے. اور جس دن ہماری کو ڈیپینڈنسی ہیل ہوگی, ہمارے لوڈ ون کو فائدہ ہوگا, اور وہ ہیلنگ کی طرف آنا شروع ہو جائے. دیکھو ہمیں خود بہت فائدہ ہوگا, سب سے زیادہ تو فائدہ ہمیں ہوگا نا. کہ مطلب کتنا مشکل کام کر رہے تھے ہم لوگ کو ڈیپینڈنٹ, ہر وقت کسی کی طرف دیکھتے رہنا کہ وہ خوش ہے کہ نہیں خوش, وہ خوش ہے تو میں خوش ہوں, وہ سو گیا تو میں سو گئی ہوں, وہ باہر گیا تو میں جاگ رہی ہوں, وہ آگے جاتا ہوں. آپ نے اپنا کنٹرول جو ہے وہ بیماری کو دیا ہوا نا, میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا, وہی کنٹرول لینا ہے. میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنی حدود قائم کریں گے تو لوگ پسند نہیں کریں گے ان کو. اس ریسرچ میں یہ تھا کہ حدود کا مطلب جیل نہیں ہے, جیل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا, میں نے ریسرچ میں نے پڑھی,
انہوں نے کہا لوگ آپ کی مزید رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میٹر آف فیکٹ بات کرے گا, یہ بات کرے گا اور یہ اس کی حدود ہیں اور یہ اس کی ایسی ہی پرسنالٹی ہے. ایسا نہیں کہ ایک دن یہ تو ایک دن کچھ اور. اب میرے بچوں کو پتا ہے کہ امی نے اس وقت سونا ہے, اس آج وقت کل ویسے جاگنا ہے. جی آج کل ویسے کہتے ہیں عالمی منظر نامے میں بھی ایک شخصیت ہے کہ جو 1 منٹ میں ایک ٹویٹ کرتے ہیں تو 5 منٹ کے بعد کچھ اور ٹویٹ آ جاتی ہے. تو خیر وہ آپ کی تو پرابلم نہیں ہے کہ وہ نہیں وہ تو نہیں, میں ویسی سو ایکچولی یہ بھی ایک آپ بھی پرابلم کو ڈیپینڈنٹ ہو اس پہ. ایکچولی یہ بھی کو ڈیپینڈنٹ رویہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں بہت اصل میں جس کی بات کر رہا ہوں نا, مجھے ان سے بہت ایکسپیکٹیشنز تھیں. پتہ نہیں کیا آپ دیکھیے جو اب جب آپ کسی سے ایکسپیکٹیشن لگاتے ہیں تو ایکچولی وہیں تو خرابی شروع ہوتی ہے. آپ کو اپنے سے ایکسپیکٹیشن لگانی چاہیے, اور آپ کو ایکسپیکٹیشن وہ لگانی چاہیے کہ یو آر دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن اینڈ یو نیڈ دا بیسٹ اٹینشن آف یور سیلف. ایکسپیکٹیشنز آر پری میڈیٹیٹڈ ریزنٹمنٹس. جی یس, اس کے اندر آپ نے بس یہی سمجھنا نا کہ آپ کی لمیٹیشنز کہاں پہ ہیں. آپ کو اگر ایک کنارہ ہے, آپ کنارے سے اوپر جائیں گے, آگے جائیں گے, تو آف کورس سی بات ہے آپ گر جائیں گے, پھر چوٹ لگے گی. تو جو آج کا ہم شو کمپلیٹ کر رہے تھے کہ کو ڈپینڈنس اٹ از جسٹ لائک اینی ادر ڈیزیز, جس کا بھی ایک کمپلیٹ علاج, ایک اسٹرکچرڈ علاج ریکوائرڈ ہوتا ہے. جس طرح کسی کو کوئی کھانسی ہوتی ہے, کسی کا گلا خراب ہوتا ہے, اس کے اندر اس کو کھانسی ہوتی ہے, نزلہ ہوتا ہے, چھینک آتی ہے, وہ چیزیں کنٹرول نہیں کر سکتا جب تک اپنا گلا ٹھیک نہ کروا لے, اس کی میڈیسن نہ لے لے, وہ ہدایات پہ فالو نہ کرے, ٹھنڈا پانی نہ پیے, اس طرح کی چیزیں نہ کرے. مطلب کہ اب جب تک وہ اپنی بیماری کو ٹھیک نہیں کرے گا, اس کے اثرات وہیں پہ رہیں گے. اسی طرح یہ نشے کی بیماری ہے, اسی طرح یہ ہم روگی پن کی بیماری ہے. تو ہمارا جو سیکھنے والا پارٹ ہے, یہ سمجھنے والا پارٹ ہے, یہ سٹارٹ ہی ایکنالجمنٹ سے ہوتا ہے, یہ مان لینے سے ہوتا ہے کہ یس وی آر سک, یس ہمیں بیماری ہے, یس ہمارے لوڈ ون کو بیماری ہے, اس کے علاج کی ضرورت ہے. اس کے اندر وعدے, اس کے اندر قسمیں, یہ کام نہیں چلیں گے. اگر کسی سے قسم لے لی جائے کہ بھائی کھانسنا نہیں ہے, اس کے بس میں ہی نہیں ہے یہ کام کرنے والا, تو وی کین ناٹ ایکسپیکٹ دیز تھنگس. تو ہمارا شو اسی کے نام پہ ختم ہوتا ہے, اختتام پہ پہنچتا ہے کہ یو آسک فار اٹ کا ایک ذیلی پروگرام ہے, اٹ ٹیکس اے فیملی, جس کا مقصد بھی یہی ہے کہ بتایا جائے کہ بیماری جب پورے خاندان کو انوالو کر رہی ہے تو اس کا علاج بھی پورے خاندان کو ہی انوالو کرے گا. اس کے علاج کے اندر بھی سارے کے سارے اپنا اپنا پارٹ ہی کریٹ کرتے ہیں, اپنا پارٹ ہی پلے کرتے ہیں, اور پیشنٹ کو اور اپنی لائف کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں. امید ہے کہ سب نے آج کے دن, آج کے شو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. ابھی بھی کوئی سوال رہ گیا ہوگا کسی کا, کوئی انپٹ دینا چاہتا ہے, کوئی پیغام پہنچانا چاہتا ہے ہمارے تک, تو فیس بک پہ, یوٹیوب پہ کمنٹ سیکشن میں اپنا پیغام لکھ سکتا ہے, تاکہ ہم اس کو بھی اپنے شو کا پارٹ بنا سکیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. سب اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.